जी प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ प्रोग्राम में आलिम दीन भी मौजूद हैं, मुफ्ती साहब भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। सनख़ान रसूल भी मौजूद हैं, वक्तन फ़वक्तन हम कलाम भी प्रोग्राम में शामिल करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आप तक ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से कुछ गुजारिशात पहुँचाना चाहूँगा। आप जानते ही हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट अरसा दराज से तकरीबन 18-19 सालों से खिदमत में लोगों की मसरूफ़ अमल है और फ़लाह का काम जारी रखे हुए है। अभी खुसूसी नशरियात, खुसूसी टेलीथॉन, राशन ड्राइव के हवाले से है, रमज़ानों में अफ्तार के हवाले से है। अगर आप इन हवालों से ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ ताउन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारे अकाउंट नंबर्स मौजूद हैं। आप रकम मुंतकली के जिस भी ज़रिए को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपनी रकूम हम तक भेज सकते हैं। आप ऑनलाइन डिपॉज़िट करना चाहें, बैंकर्स चेक के थ्रू, ऑनलाइन डिपॉज़िट चेक के ज़रिए आप अगर रकम हम तक भेजना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जो मुख्तलिफ वीज़ा और मास्टर कार्ड्स हैं वो भी एक्सेप्टेबल हैं। आप चाहें तो हमारे नुमाइंदों से भी बात कर सकते हैं और जिस भी तरह से आप ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करना चाहते हैं हम आपको खुशामदीद कहेंगे। और ये सिर्फ राशन के हवाले से और अफ्तार के हवाले से तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आपकी दी गई रकूम में से, चूँकि माह रमज़ान के फ़ौरी बाद जो है वो ईद उल फित्र का महीना भी है और मुसलमान जो है वो ईद की खुशियाँ भी मनाते हैं, तो हम और आपके लिए तो ईद शायद उस तरह से अहमियत का हामिल ना हो, हम उस तरह से हम उसे सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन जो एक कहते हैं ना कि ईद हकीकी मानों में बच्चों की होती है और उनके लिए होती है, उनकी खुशियाँ जो है वो मुकद्दम होती है। हम और आप भी कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को जो है उनकी खुशियों का सामान उन तक पहुँचा सकें। तो अगर आप ईद उल फित्र के हवाले से भी ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन करना चाहते हैं तो अकाउंट नंबर्स स्क्रीन पर मौजूद हैं। और याद रखें नाज़रीन के बच्चे तो वो बिलाखिर बच्चे होते हैं। हम आप जब बाहर निकलते हैं बड़ा अफसोस होता है, हम मैकेनिक्स की दुकान पर जाते हैं या हम और इस तरह से हम देखते हैं कि चाइल्ड लेबर हमारे मुल्क में दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, चाइल्ड लेबर का मामला। और जो मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो मजदूरी के मतलब मजदूरी कर रहे हैं और ये वो वक्त है जब इन बच्चों को पढ़ाई में मसरूफ़ होना था, इन बच्चों को अपने हम उम्रों के साथ खेल कूद में मशगूल होना था। इन उम्रों में ये बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे हैं और ये देखने में बच्चे होते हैं लेकिन दर हकीकत ये अपने घर के बड़े होते हैं। वो कहते हैं कि वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिस्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़ना थी, जिन्हें बागों में होना था। तो इन बच्चों की खुशियों का भी अगर हम सामान करेंगे तो यकीनन रब ताला हमसे भी बहुत खुश होंगे और जो हमारे मामलात हैं अल्लाह की बारगाह में वो भी बुलंदतर होते चले जाएंगे। और हमें देना खुद से क्या देना है, हमने तो वही देना है जो रब ताला ने हमें दिया है। अल्लाह के अता की हुई चीज़ों ही में से हमें खल्क़े खुदा को हिस्सेदार बनाना है, उनकी मदद करनी है। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम कोई लिखवा कर तो नहीं लेकर आए थे कि ये सब हमारे पास होगा, या हमारी काबिलियतें, हमारी सलाहियतें हमें उस बुनियाद पर तो नहीं मिल रहा, हमें यकीनन अल्लाह के फ़ज़ल से मिल रहा है, अल्लाह के करम से मिल रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह का फ़ज़ल हम पर जारी रहे, अल्लाह का करम हम पर जारी रहे, तो हमें इस सिलसिले को जारी रखना है। नाज़रीन इस हवाले से मज़ीद मालूमात भी, तफसीलात भी आप तक पहुँचाते रहेंगे। उलमा किराम की जानिब आएंगे। मुफ्ती साहब आपकी तरफ आऊँगा और जिस तरह से हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे सदक़ात के हवाले से, खैरात के हवाले से, तो इसका एक बड़ा अच्छा माशी पहलू भी हम देखते हैं कि जब भी रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो माशी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और माशी सरगर्मियों के बढ़ जाने की वजह से हर एक का फ़ायदा होता है। और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो इस्लाम हमें पैसे कमाने से तो मना नहीं करता, उसकी कोई हद मुकर्रर नहीं करता, हमें पैसे जमा रखने से मना करता है। सैंत का जिसे कहते हैं ना कि पैसे जमा रखने से, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ज़रिया है कि हम उस जमा पैसे को फ़्लो के अंदर ले आएँ और किसी की मदद कर दें और किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करें या वैसे ही करें, तो एक तो पैसा भी फ़्लो में आ जाएगा, बहुत से लोगों की वैसे भी मदद हो जाएगी और कारोबार बढ़ने की वजह से दीगर मतलब इसके जो पैराडाइम है वो बढ़ते चले जाएंगे। तो ये इस हवाले से भी अर्ज़ कीजिएगा। माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत सवाल है। इसको मैं दो डायमेंशन से, सबसे पहले तो इस्लामी तरह से आपको बताऊं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसका हाथ अल्लाह ने ऐसे रख दिया, जो ऐसे देने पर आदी हुआ, और जिसने हाथ कभी ज़िंदगी में इस तरह फैलाया नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी ज़िंदगी उसका हाथ ऐसे रखेंगे। अगर आप बांटने में बिलीव करते हैं, हमने ये देखा है और ये एग्जाम्पल, जिसने अपने दस्तरखान को वसी किया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दस्तरखान को और वसी तर कर दिया। और फिर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा भी है कि तुम मेरे रास्ते में दोगे तो मैं उसका तुम्हें 70 गुना ज़्यादा बढ़ाकर उसका अजर दूंगा और उसको रिटर्न भी करूँगा। अब बात करते हैं थोड़ा लॉजिकल इससे बात करते हैं तो अगर हम दुनियावी उस एतबार से देखें तो हमारे यहाँ बड़े इकॉनमिस्ट भी कहते हैं कि मसला ये है कि जब तक कैश फ्लो नहीं होता, आपकी मनी सर्कुलेट नहीं होती,
تو اس کی وقت بھی کم ہوتی ہے، کیونکہ جو چیز رکھ لی جائے، جیسے آپ نے بھی پیسہ اپنے پاس ڈی ویلیو کر دیا، پیسہ رکھ لیا ڈی ویلیو ہو جائے گا، پیسے کی وقت ختم ہو جائے گی. پھر اس سے جو دوسرا معاشی اثر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کمیونل سوسائٹی پر انسان کو ایک سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے. سوشل سیکیورٹی کیسے؟ آج میں غریب ہوں، مطلب آج میں امیر ہوں، میں نے زکوٰۃ دی، کل اگر خدا نہ خواستہ میرے پر ایسا کوئی عمل آئے گا تو مجھے بھی زکوٰۃ ملے گی، کیونکہ معاشرے میں سرکولیشن آف زکوٰۃ ہے. سوشل سیکیورٹی ہو گئی. وہ پرانا وقت تھا سروائیول آف دی فٹسٹ، جو تگڑا ہوگا طاقتور ہوگا وہ رہ جائے گا، باقی اومٹ ہو جائیں گے. اب آج کل تو حضرت آپ ترکی میں دیکھیں، جو ہمیں مضبوط قومیں لگ رہی تھی، پل بھر میں کسی کا کچھ نہیں پتا. تو آپ کو نہیں پتا کہ آج آپ کا بزنس ہو رہا ہے، جیسے کورونا آیا، ابھی فلڈز آئے، چلتے بزنس گرتے ہوئے دیکھیں ہم نے. تو نہیں پتا ایک سوشل سیکیورٹی. دوسرا آپ کے کیا ہوتا ہے، ہم آج بھی پاکستان میں کہیں بھی جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایک ملک کی پیس اینڈ پراسپیرٹی کے اوپر. اگر امن نہیں ہے ملک میں تو ملک کا کوئی وہ امن کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بھوکے کا ایمان خطرے میں. اب ایک انسان ایک مسلم بالکل ایسا ہی ہے. اب وہ بھوکا ہے تو وہ ضرور اپنے بچوں کو بھوکا ہے تو وہ یا تو کرمنل ایکٹیویٹیز میں آئے گا یا سوسائڈ کی طرف بڑھے گا، کیونکہ وہ دیکھ تو نہیں سکتا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ امن پھیلے، اگر آپ چاہتے ہیں پیس ہو، تو آپ کو ضرور بانٹنا پڑے گا، کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کبھی میرے ساتھ کچھ برا نہیں ہو سکتا، آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے پیس اور بیگری، ہم یہاں کہتے ہیں غریب لوگ آ کے مانگتے ہیں، تو جب آپ ان کو گھر تک پہنچائیں گے تو اس چیز پر اس میں ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آئے. اکنامکس کہتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. اب اگر ہم یہاں دیکھیں جیسے خواجہ غریب نواز ویلفیئر جو کام کر رہی ہے، ان جگہ پر جا کر کام کر رہی ہے جہاں لوگ جیسے گاؤں دیہات ہیں، جہاں فلڈ وکٹمز ان کے اوپر گزرے ہیں ابھی. تو یہ وہ لوگ ہیں، ہم ان کو نعوذ باللہ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمارے نظیر میں ہم ان کو کہتے ہیں ہم ایلیٹ کلاس ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو پسا ہوا طبقہ. لیکن یقین مانی حضرت، اگر یہ طبقہ کام نہ کرے تو آج ہم کھائیں گے نہیں. ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اکنامکس ہماری معاشی صورتحال بگاڑ ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے سارے کسان جو ہیں، جو اصل گڈز ہیں، وہ تو ہم تک پہنچ ہی نہیں رہے، ہماری فصلیں تباہ ہو گئی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال دوبارہ قائم ہو جائے، ان لوگوں کو پیر پہ کھڑا کرنا پڑے گا. ان لوگوں کے ساتھ جیسے ایک ہوتا ہے نا الٹیمیٹ گڈز، صحیح ہے، ایک وہ گڈز ہوتے جو کمپلیمنٹری ہوتے ہیں. میں نے کسی بچے کو بھیجا، بولا کہ بیٹا جاؤ پیپسی لے آؤ، پیپسی نہیں ملی، کوک لے آئے. لیکن کچھ ایسے گڈز ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے آٹا، اب آٹا کا کوئی ریپلیس نہیں ہے، آٹا نہیں بھی ہوگا تو پھر ہمیں آٹا، چینی، تو یہ سب چیزیں وہاں سے آتی ہیں. ہم ان لوگوں کو مضبوط کریں گے، آج ہم ان کی مدد کریں گے، ہم خود بخود اکنامکس لاجیکل وے پہ بھی ہم اپنے آپ کی بھی مدد کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور جو بڑے شہروں میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے شاید اس بات کا ادراک مشکل ہو. اچھا، ہم چونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف چورنگیوں پر بھی دسترخوان لگے ہیں، لوگ وہاں سے بھی کھانا کھا رہے ہیں، سماجی تنظیموں کی ایک بہتات ہے اور بڑا ہی کام ہو رہا ہے اور شہروں کے اندر تو. اور اگر ہمیں کوئی بتائے کہ بھئی فلاں شخص نے بھوک کے باعث خودکشی کر لی تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا. میں کہا کہ شاید یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. لیکن ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہمارے اندرون ملک میں، اندرون پنجاب یا غالباً اندرون سندھ کا کہیں پر واقعہ ہے کہ ماں باپ نے اپنے بچوں کو زہر دیا اور پھر خود بھی زہر کھا کر مر گئے. لیکن چونکہ ان علاقوں میں یہ سہولیات اس طرح سے دستیاب نہیں ہے، کوئی دسترخوان نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ہمارا نا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں نا، سماجی کام بھی کرتے ہیں، میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، لیکن بات میں سمجھ گیا تو ہر بندہ نا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب دیکھیں جیسے یہ ادارے ہیں، یہ مستند ادارے ہیں، ان کا ایک میکانزم ہے. یہ اس جگہ، اب ہمارے یہاں فلڈ آئے، لوگ راشن لے کے نکلے، وہ جیسے نکلے اب ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں نے آئے لیے، وہی لوگ دوبارہ. اب وہ جگہ جہاں کام کرنے کی ضرورت، وہاں ہم مستند اداروں کے پاس جاتے نہیں، ہر بندہ خود ہونے کی کوشش کرے. تو یہ دینی میں بھی آج ہر بندہ عالم مفتی بنا. تو یہ جب بھی ہم ایک دوسرے کی فیلڈ میں گھسنے کی کوشش کریں گے تو یہ مسائل ہوں گے. اچھا، یہ بڑا اہم ہے اور مفتی صاحب نے جس جانب اشارہ کیا یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا کہ ایسا کہ جب ہمیں کوئی چیریٹی کرنی ہے نا تو ہم ون پوائنٹ ایجنڈا رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں ایماندار آرگنائزیشن ڈھونڈنی ہے، کہ جس آرگنائزیشن کے اندر ہمیں آنیسٹی دکھتی ہے کہ بھئی ہمیں لگتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن یا فلاں شخص آنیسٹ ہے، ایماندار ہے، ہمیں اس کی آنیسٹی پر کوئی سوال نہیں ہے، ہمیں اس کی ذاتی حیثیت میں، کیپیسٹی میں، ادارے کی کیپیسٹی میں، اس کی ایمانداری پر ہمیں کوئی سوال نہیں ہے. لیکن آنیسٹی کے ساتھ ایک بہت اہم چیز کریڈیبلٹی بھی ہے. اس کی یہ صلاحیت ہے کہ نہیں کہ وہ ان دور دراز کے علاقوں میں جا کر، ان ریگستانوں میں، ان بیابانوں میں، ان پہاڑوں پہ، جنگلوں کے پیچھے ان علاقوں میں جہاں پر انسان چھوٹے چھوٹے گاؤں موجود ہیں، وہ وہاں پر جا کر خیر کا کام کر سکتا ہے یا نہیں. تو جب ہم اپنی ذات کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، ہمیں کپڑے لینے ہو تو ہم 4 دکانیں دیکھتے ہیں، کسی ڈاکٹر کا انتخاب کرنا ہو تو ہم پہلے ریسرچ کرتے ہیں کہ بھئی فلاں ڈاکٹر زیادہ اچھا ہے، ریویوز چیک کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمیں خیر کا کام کرنا ہو، جب ہمیں چیریٹی کرنی ہو، تب بھی ہمیں اس بات کا بالکل ویسے ہی دھیان رکھنا ہے جیسے ہم اپنے کسی ذاتی کام کے لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ایسی آرگنائزیشنز کا انتخاب کرنا ہے جو نہ صرف آنیسٹ ہو بلکہ کریڈیبل
کیپیبل بھی ہو, اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہو کہ وہ یہ کام, میں بہت ایماندار ہو سکتا ہوں, اپنی تمام تر ایمانداریوں کے باوجود اگر مجھے بوئنگ 777 پر بٹھا دیا جائے کہ آپ اسے فلائی کر لیں تو میں نہیں اڑا پاؤں گا اسے, چونکہ مجھے وہ کام آتا نہیں ہے, میرے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے. تو اسی طرح سے ہمیں ایسے آرگنائزیشنز کو, یقیناً خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اس حوالے سے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, اور اس کی ایک بڑی پازیٹیو چیز مجھے یہ لگتی ہے کہ یہ علماء کرام کی زیر سرپرستی چل رہی ہے, اور ہر حوالے سے, دینی حوالے سے بھی, شرعی حوالے سے بھی, اور ہمارے نمائندے اس وقت گراؤنڈ پر موجود ہیں, ملک بھر میں موجود ہیں, اور کبھی ملک سے باہر بھی جب ضرورت پڑتی تو الحمدللہ ہمارے نمائندے موجود ہوتے ہیں, اور وہ خیر کا کام اس طرح سے جاری رکھتے ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف آؤں گا, احادیث میں بھی ہمیں اس طرح سے معاف کیجیے گا, ہمیں بہت سی چیزیں دکھتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی مطلب کس طرح سے انہوں نے, مطلب انبلیویبل لگتے ہیں ہمیں وہ واقعات جو ہے. تو احادیث نبوی ہمیں خیر کے اس کام میں مساکین اور فقراء کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہمیں کس جانب رہنمائی کرتی ہے؟ بالکل, یہ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے, کیا ہے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی خیال کرے. انسانوں میں سب سے بہترین کہا گیا ہے, حدیث مبارکہ ہے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں یعنی انسانوں کا خیال رکھے. دیکھیں میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی کئی چیزیں ایسی تھیں جس میں آپ مسکینوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. اعلان نبوت سے پہلے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی یہ مثال ہوتی تھی, یعنی کہ اعلان نبوت تو میرے آقا تو الحمدللہ بے شک آپ تو منبع ایمان تمام چیزیں موجود تھیں, لیکن آپ نے اس سے پہلے بھی اپنے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس ڈالا, لوگوں کے دلوں میں یہ چیز ڈالی, آپ لوگوں کی مدد فرمایا کرتے تھے. خود کما کر جو غریب ہوتے تھے ان کی پرسہ کیا کرتے تھے, لوگوں کی جو ہے دسترخوان کو دیکھا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ حضرت آپ غار حرا گئے, غار حرا سے جب واپس آئے اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تھوڑے سے پریشان ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ غار حرا اتنے اوپر ہے. جب واپس آئے تو آپ نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب روح جو ہے میری نکل جائے گی, یعنی تو آپ نے کہا قلا, آپ نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتا. بہرحال تو آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ نے آپ کو تو رشتوں کو, بہتر رشتوں کو جوڑنے کے لیے بنایا. اللہ تعالیٰ نے, آپ تو لوگوں کے رشتوں کو جوڑتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ تو لوگوں کے مدد فرماتے ہیں, آپ تو لوگوں کی محنت کر کر کما کر لوگوں کی خیال کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اعلان نبوت سے بھی پہلے لوگوں کی مدد فرمائی, اور اعلان نبوت کے بعد کئی حدیثیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی مدد فرمانا ہے, لوگوں کا خیال کرنا ہے. بالکل. علامہ صاحب, ہمارے آقا نامدار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا ایک نام قاسم بھی ہے, بالکل, تقسیم کرنے والا بھی ہے, اور اس میں مصلحت کیا رکھی گئی ہے کہ ظاہری طور پر جو پورا خانوادہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ان کا پورا گھرانہ بھی, وہ دنیاوی مال کے اعتبار سے اس حوالے سے مال ویسے موجود نہیں تھا, لیکن اس کے بعد بھی چیریٹی کا یہ عالم ہے کہ آج تک وہ ہمارے لیے ایک مثال بن کر رہ گئی. تو اس کے پیچھے مصلحت کیا رکھی گئی ہے کہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے کہ شاید اگر بہت زیادہ ہوتا اور پھر چیریٹی کرتے تو لوگ کہتے بھائی ان کے پاس تو تھا, ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں, ہم کہاں سے دے پائیں گے, کیا یہ ٹھیک؟ میں دیکھیں جیسے بیان ہے کہ حضرت مولا علی کے بارے میں دیکھیں, جب فرمائے نا علامہ مفتی صاحب نے ہمارے کہ دیکھیں کہ ان کے خود وہ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, اور الحمدللہ لوگوں کے لیے کتنا اچھا انتظام کیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے گھر میں وہ دسترخوان لگا رہے ہیں, اور کہا کہ بھائی ان کے لیے بھی دے دیجئے, اور کہا کہ وہ تو انہی کا گھر ہے, میں حسن بن علی موجود ہیں یہاں پر. یہ میرے اہل بیت کے گھرانے کے حوالے سے بھی چیزیں ہیں. اور دیکھیں خیال کرنے سے چیزیں بڑھنے سے چیزیں بڑھتی ہیں, اور حقیقت ہے کہ روکنے سے بانٹنے سے بڑھتی ہیں, اور کم کرنے سے چیزیں کم ہوتی ہیں. اور یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے حقیقت بیان کروں کہ واقعی مفتی صاحب نے اور آپ نے بھی اس کو وضاحت کیا کہ ہم جب دسترخوان اسٹریٹ پہ لگا رہے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں, اور ایسے جگہ پہ چیزیں لگتی ہیں جہاں پر آلریڈی لوگوں کو چیزیں میسر ہو جاتی ہیں, لیکن خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کے حوالے سے چیزیں وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں جہاں لوگوں کو حقیقت ضرورت ہوتا ہے, جو لوگ باہر نہیں آ سکتے, جو لوگ لوگوں سے نہیں بتا سکتے, اور وہاں تک پہنچا کر مسافر بھی ہوتے ہیں, بالکل دفتروں سے واپس آ رہے ہیں. بالکل بالکل. تو ہم واقعی اگر چھوٹے طبقوں کو اگر مضبوط کریں گے تو ہماری واقعی چیزیں خود بخود بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی. صاحب یہی سوال
سوال آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کہ کیا مصلحت اس میں ہو سکتی ہے اور کیا ہم صحیح سمجھ پا رہے ہیں کہ یہی مصلحت تھی اس کے پیچھے؟ جیسے بالکل میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ایک تو شرعی معاملات ہیں، ایک روحانی معاملات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا تمام، ان کا اہل بیت، ان کا گھرانہ یا ان کے تمام صحابہ کرام، وہ ایک اعلیٰ اشخاص تھے، وہ ایک بہترین اگزامپلز تھے ہمارے لیے۔ دیکھیں جب ایک انسان کی کسی چیز کے لیے وہ ایک قیمت محسوس کرتا ہے تو اس کو محفوظ کرتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خواتین ہیں نا ہمارے ہاں، عورت کا ایک مقام ہے اس لیے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، تو وہ مال کی ان کے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں تھی، مال کی حیثیت ہی نہیں تھی۔ اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، کیا ان کو مال کا مسئلہ تھا؟ مال کا کوئی مسئلہ نہیں، وہ قاسم ہے، بالکل ان کے طفیل ہم تک پہنچا ہے۔ ایون یہاں تک کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی سب سے امیر ترین خاتون تھی، جب ان کی شادی ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مال بیوی کا خاوند کے لیے ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے باہر ایک پہاڑی کے پیچھے، فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو میں نے ایک قافلہ دیکھا، وہ بہت ہی غریب مسکین لوگ تھے، میں نے ان کی حالت دیکھی، مجھے ترس آیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں جس کام سے گیا تھا وہاں سے لوٹ آیا، گھر آیا، چادر ڈالی اور پریشان ہو کے لیٹ گیا۔ حضرت خدیجہ آتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا میں نے ایک قافلہ دیکھا ہے، آج وہ بہت پریشان ہے، میں ان کو پریشانی میں دیکھا ہے، مجھے اب نیند نہیں آ رہی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مجھے نہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں آپ ایسا کریں وہاں کے جو سردار ہیں، جو ان کے بڑے، آپ ان کو لے آئیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر آتے ہیں اپنے گھر پر تو دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے اتنا مال، اتنا سونا جمع کیا تھا کہ اس کی اوٹ سے حضرت خدیجہ پیچھے چھپ گئی تھی، اتنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر ان کو دیا۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو مطلب گھر پہ تو تھا لیکن وہ بھی اللہ کے جو ہوتا تھا اللہ کے راستے میں اس کو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ جو سا اتنا یہاں تک کہ ایک بات میں جب سوچتا ہوں یا جب میں نے اس کو پڑھا تو ایک عجیب، بدر کے بعد جب 70 لوگوں کو قید کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر گھوم رہے پریشان، صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا جو تم نے 70 قیدی باندھے ہیں ان کی رسیاں سخت باندھتی ہیں، اور میں رسول اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ان کی رسیاں سخت، دشمن ہیں، لڑنے آئے ہیں، ان کی رسیاں ڈھیلی کروائیں اور پھر جا کر آرام کیا۔ یاد رکھیے حضرات گرامی، وہ جو دشمن ہیں ان کی رسیاں سخت ہیں، تو اتنی پریشانی آج جو نام لینے والے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ بھوکے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اور آخری وہ ایک بات ہے، وہ آپ کے مزاج میں کہہ دوں اس بات کو کہ ہم کہتے ہوئے بھی انسان، لیکن وہی بات ہے کہ نالے بلبل بھی سنوں ہم تن گوش رہوں، ہم نوا میں کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ہم یہاں چیریٹی کا کام کرتے ہیں، میں نے کراچی شہر میں یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی دسترخوان لگائے جاتے ہیں، ایک ہی جگہ پر 4 لگائے جاتے ہیں کہ ہمارا زیادہ اچھا ہے، ہمارا زیادہ اچھا ہے، ہمارا زیادہ اچھا ہے۔ دیکھیں رش والی جگہوں دیکھیں دکھانا مقصد نہیں ہے، کام کرنا مقصد ہے۔ دیکھیں یہ اللہ کی ذات، اخلاص جس چیز میں نہیں ہوگا، حضرات کا یہ یاد، چاہے نماز ہو، چاہے عبادات ہو، چاہے صدقہ زکوٰۃ خیرات جو بھی ہو، جس چیز میں اخلاص نہیں ہوگا اس چیز کی کوئی اسلام میں وقت نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ زکوٰۃ خیرات صدقہ بھی وہ اخلاص سے دیا جائے، مخلصی سے دیا جائے، کیونکہ جب ابلیس نے کہا نا اللہ رب العزت کے سامنے کہ میں تو ان کو بہکاؤں گا، تو اللہ نے فرمایا ابلیس تو بہکا لے گا لیکن ان لوگوں کو جو میرے مخلصین ہوں گے وہ کبھی تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم مخلص ہیں، ہم مخلصی سے کام کر رہے ہیں۔ بھلے میں اس میں اسٹوڈنٹس کو بھی کہہ دوں، آپ نے بچوں کی بات کی، بچوں کی ایک مثال سے مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بچوں کی 3 عادتیں ایسی ہیں اگر وہ بڑوں میں منتقل ہو جائے، کون سی؟ کہ پہلے بچے کی عادت ہے کہ وہ لڑتے ہیں ایک دم خود ہی صلح کر لیتے ہیں، پہلی۔ دوسری، خود گھر بناتے ہیں اس کو خود ہی توڑ دیتے ہیں۔ تیسری کہ وہ جمع نہیں کرتے، جو مال لاتے ہیں اسی وقت خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ عادتیں ہم اپنے اندر اس کو سمو لیں گے اور اس پر ایکٹ کرنا شروع ہو جائیں گے تو دیکھیے گا کہ معاشرہ انشاءاللہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ بالکل ایسے بہت خوبصورتی کے ساتھ عالم دین اور مفتی صاحب جو ہے وہ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے ہیں، اس کے لیے میں گزارش کروں گا عبدالباسط اجمیری سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا
سرکار سنتے ہیں، وہ سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، کیونکہ فقیروں کی صدائیں بھی بس شیخ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شیخ ابرار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے